कैप्टन आशिर 6 माह की तवील ड्यूटी के बाद घर वापस लौटा तो हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। वो डुप्लीकेट चाबी से खामोशी से मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। सैर इसके बिस्तर पर दुपट्टे में लेटी हुई सो रही थी। इनका निकाह बचपन में हो चुका था, मगर दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। आशिर ने नरमी से इसके करीब आकर इसके दुपट्टे को हटाया। इसकी सांसों की गर्मी और धड़कनों की आवाज इसे अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक सहर की आंखें खुल गईं। वो हैरान और घबराकर इसकी बाहों में मचलने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आशिर ने आहिस्ता से इसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, श्श, खामोश रहो, वरना सबको बता दूंगा कि तुम रात के इस पहर खुद मेरे कमरे में आई थी। वो सहर को डराकर अपना हक जता गई। पहली कुर्बत ने सहर को बिल्कुल थका दिया था। वो कंफर्टर में छुपकर रो रही थी कि आशिर ने इस जर्द रंग की अनारकली फ्रॉक में वो गजब ढा रही थी। चांद की चमकती हुई किरणें इसके चेहरे को हसीन रंगों से मुज़य्यन कर रही थी, और ऐसे में सामने खड़े महबूब को मुस्कुराती नजरों से देखकर वो मजीद निखरती जा रही थी। जब समर ने नरमी से इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच लिया, ये तो नाइंसाफी है। आज जोफी का दिन है, इसे शाइन करने दो। इसके वजूद से उठने वाली खूबसूरत खुशबू से खुद को महकाते हुए वो सरगोशियाना लहजे में कहकर इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ऑफ कोर्स इन्हीं का दिन है, बल्कि रात कंधे उचकाते हुए इसने बड़ी बड़ी आंखों को मजीद खोला तो और भी खूबसूरत लगी। मैं तो इस दिन शाइन करूंगी जिस दिन दुल्हन बनूंगी। और समीर की नजरें इसकी हसीन आंखों से होती हुई इसके लबों पर रुककर इसकी गर्दन तक सिरकती चलेगी। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए जिस दिन मेरी दुल्हन बनोगी। वो अपनी शौक नजरों से इसे नहारते हुए झींप जाने पर मजबूर कर रहा था, जबकि इसकी बात पर वो लम्हे भर को खामोश हुई, ये जानते हुए भी कि वो किसी और की मनगूहा है। इस वक्त समीर से मुलाकात करने के लिए छत पर चली आई, और वजह थी मोहब्बत, जिसके हसीन ख्वाब इसे समीर अफंदी ने दिखाए थे। वो तो इस दिन मुमकिन होगा जब आप आगा जान से इकरार करेंगे, जब इस बेनाम रिश्ते से मेरी जान छूटेगी तब। इसके चेहरे पर अब जरा सी उदासी रक्स कर रही थी, और समीर को इस लम्हे वो उदास बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। आज हवेली की सबसे बड़ी बेटी जोफ्शा यानी कि समीर की बड़ी बहन की मेहंदी का फंक्शन था, और मेहंदी के फंक्शन से थक हार कर जब सब लोग अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से चले गए, तब समीर ने फरमाइश करके इसे छत पर बुलाया था। सिर्फ कुछ देर के लिए, हालांकि वो बार बार इनकार कर रही थी, लेकिन समीर के रूठ जाने का भी खतरा गालिब था। सो सबसे छुपती छुपाती छत पर चली आई। जब तुम उदास होती हो तो यूं लगता है जैसे चांद को बादलों ने घेर लिया है। हालांकि ये मुझे चांद चमकता हुआ चाहिए। इसके बालों में डाले हुए कर्ल्स को गर्दन से हटाकर वो इसकी पुश्त पर बिखेर गया, जबकि इसके लम्स पर 2 कदम दूर हुई, जो कि समीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए इसका हाथ पकड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींचा तो वो तपिश देती हुई सांसें सहर की गर्दन को झुलसा रही थी। समीर प्लीज। इसने अपना कांपता हुआ हाथ समीर के हाथ पर रखा, जबकि सुर्ख आंखों से वो बिल्कुल बेखुद हो रहा था। मुझे तुम्हारे लबों से अदा किया हुआ किसी का नाम अच्छा नहीं लगता। जब तुम किसी और से मुंसलिक रिश्ते के बारे में सोचती हो तो मेरा खून खोलने लगता है, जानती हो। जुनूनी अंदाज में बात करते हुए वो सहर की गर्दन पर झुकता चला जा रहा था, और फिर लम्हे भर में सहर की गर्दन पर समीर के लब रक्स करने लगे, जबकि आंखें मीचते हुए वो जल्दी से चेहरा मोड़े खड़ी रह गई। इसके हाथ कांप रहे थे, बल्कि पूरा वजूद लर्ज रहा था। कम से कम वो इसे इतनी इजाजत नहीं देती थी कि वो यूं इसके करीब चला आए। इसके करीब आने पर समीर के जज्बात इस कदर बहक गए कि खुद पर काबू पाना इसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। आज के पूरे फंक्शन में इसकी निगाहें सिर्फ सहर पर टिकी रही थी, जो इस सिंपल सी फ्रॉक में सिंपल से मेकअप के साथ भी मरकज निगाह बनी हुई थी। नरमी से इसके कंधों को थाम कर इसे अपने नजदीक करके वो इसकी पुश्त
پھیر گیا اور اب اس کے سارے بالوں کو اس کے کندھے پر منتقل کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم صرف میری ہو، تمہیں بس میری دسترس میں آنا ہے، چاہے جس کا تمہارے ساتھ جو بھی رشتہ ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ وہ کسی کی بات کر رہا تھا، کس کے لیے بات کر رہا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ سمیر کی محبت کو محسوس کیا۔ اس کے جنون سے وہ کبھی واقف نہیں ہوئی اور اس وقت بھی محبوب کی سرکتی ہوئی انگلیاں اسے کسی اور جہاں میں لے جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا بدن سے ٹکرا کر مزید بے خود ہو رہی تھی۔ چاند کی کرنوں نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ایسے میں بے تحاشا قریب کھڑا سمیر۔ بھلا آسان تھا اسے دور چلے جانا، لیکن پھر بھی وہ پلٹتے ہوئے دور ہو گئی۔ سرخ دہکتے ہوئے آرس اس کے حیا کی کہانی بیان کر رہے تھے، جنہیں سمیر نے دلچسپی سے دیکھا۔ اب میں جا رہی ہوں، یہ صرف فرار کا ایک راستہ تھا، اور اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا۔ جاؤ، ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ گردن کو ایک جانب موڑے وہ بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ سمیر کو دیکھتے ہوئے وہ قدم پیچھے کی جانب ہٹاتی چلی گئی، یہاں تک کہ سیڑھیوں کے قریب نہیں پہنچ گئی اور پھر پلٹ کر دھیان سے اترتی چلی گئی۔ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ جاتی، سامنے کچن سے نکلتی تائی کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی۔ اس وقت اس کنڈیشن میں چھت سے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ سمیر ابھی تک چھت پر موجود تھا۔ تائی نے اپنی زندگی گزار لی اور وہ ایسے واقعات کو ہرگز بھی معمولی نہیں سمجھتی تھی، جبکہ وہ ان کے کیپٹن بیٹے کی منکوہا تھی۔ تو ایسی صورتحال میں بال کی کھال اتارنا لازم تھا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی، لب ہلکے سے لرزے اور دل دھڑک اٹھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اگر وہ یہیں رکی رہتی تو تائی کی نظروں میں آ جاتی۔ اسی لیے پلٹ کر دوسری جانب سے گزرتے ہوئے وہ دبے پاؤں وہاں سے مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی عاشر کے کمرے کا ہینڈل گھما کر اندر چلی آئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ اس کمرے میں آنے کا اختیار رکھتی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ کیپٹن صاحب کے کمرے کی جانب بڑھی، پورے حق سے نہیں بلکہ خوف سے۔ اگر وہ اس کمرے میں نہ جاتی تو شاید پکڑی جاتی۔ اس جانب اندھیرا تھا، کمرے کی لائٹ بھی آف تھی، اس لیے آواز پر بھی کسی کو خاص شک نہیں گزرا، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے دروازے سے پشت ٹکا کر اس نے گہری سانس لی۔ اس وقت تک جاگ کر نہ جانے تائی کیا کر رہی تھی۔ اسے کافی دیر کھٹ پٹ کی آوازیں باہر سے آتی رہیں، جبکہ اپنی آنکھیں بند کیے وہ وہیں خوف کے دائرے میں کھڑی رہی۔ عجیب سے وسوسے ذہن میں آ رہے تھے، اگر وہ پکڑی جاتی، تائی کو شک ہو جاتا تو یقیناً آغا جان اسے جان سے مار دیتی۔ وہ حویلی کے سب سے خوبرو اور لاڈلے شہزادے کی بیوی تھی، اور ایسی صورتحال میں چاہیے یہ رشتہ اس کے لیے کتنا بھی انچاہا تھا، لیکن حویلی کے اصولوں کو توڑنا قابل مذمت تھا۔ ہاتھ گھما کر اس نے لائٹ آن کر لی۔ عمومی طور پر یہ کمرہ لاک ہوتا، لیکن ان لاک نہیں تھا، اور اس بات پر بھی وہ کچھ حیران تھی۔ کمرے کی صفائی اور نفاست پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ بے دل سی ہو کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اگر سمیر کو پتہ چل جاتا کہ وہ رات عاشر کے کمرے میں رکی رہی تو وہ کتنا ناراض ہوتا، اور سمیر کا خیال آتے وہ وہیں پاؤں نیچے لٹکائے بستر پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کی خوشبودار جھونکے کی طرح وہ شخص اس پر مسلط ہوا جا رہا تھا۔ خوف زائل ہو گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ چھت کو گھورتی مسلسل اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کا قریب آنا، گہری نظروں سے دیکھنا اور شرمانے پر مجبور کر دینا، یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہ ہی اس کے ذہن سے نکل پا رہی تھی اور نہ ہی وہ کیپٹن عاشر کی جانب متوجہ ہو پا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ عاشر کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اور عاشر جیسا مغرور اور سنجیدہ مزاج شخص کبھی بھی اپنی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ سر جھٹک کر اس نے خود کو سمیر کی جانب متوجہ کیا۔ نیند کے خمار سے اب اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا وہ کہاں ہے، بس اب صبح تک یہیں رکھنا تھا، اور صبح فجر کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب تم میری دسترس میں آؤ گی، اس روز میں خمار بن کر تم پر ٹوٹ پڑوں گا، اور تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے پر میری حکمرانی ہوگی۔ اس کی حسین آنکھیں مکمل طور پر بند تھیں، چہرہ سرخ دمکتا ہوا اور لبوں پر چھائی ہوئی ایک خفیف سی مسکراہٹ
وہ آہستہ آہستہ نیند کی گہری وادی میں اترتی چلی گئی۔ ایک سکون تھا جو اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا چلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں لیٹی ہے، یہاں سے اٹھتے ہوئے اس کا سکون اطمینان نہ جانے کیا کچھ بکھر کر راکھ ہو جائے گا۔ آج رات جو ممکن تھا، اگر اس کا اسے اندیشہ بھی ہوتا تو شاید وہ اس حویلی سے بھی نکل جاتی، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور بستر پر لیٹی ہوئی اس شہزادی نما لڑکی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس بادشاہ کی حکمرانی میں ہے، وہ اس کے وجود پر قابض ہو کر اپنے نام کی مہر ثبت کر دے گا۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ جیسے خاموش در و دیوار نے اس کا استقبال کیا، حالانکہ شادی والا گھر تھا، لیکن اس وقت سے جگمگاتی ہوئی روشنیاں تھیں۔ تھک ہار کر سوئے ہوئے سب، اور یقیناً یہ صبح حویلی والوں کے لیے سب سے بہترین سرپرائز تھا کہ وہ بغیر کسی کو بتائے حویلی آ گیا، حالانکہ اس نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس شادی میں شرکت کرنے والا نہیں ہے۔ نائٹ چھٹی ممکن تھی، لیکن سارے ہنگاموں کے بعد وہ خود کو روک نہیں پایا اور غیر متوقع پورے 6 ماہ کے بعد لوٹا تھا۔ حسین چمکتی ہوئی آنکھیں پرسکون تھیں اور لبوں پر ایک حسین سے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے حویلی کے ساتھ ایک نیا رشتہ جڑا تھا۔ اس کے وجود سے منسلک ہونے والی لڑکی یہاں رہتی تھی، سو اس بار وہ ایک نئے احساس کے ساتھ آیا۔ نکاح سے پہلے سحر اس کے ساتھ کھل کر بات چیت کیا کرتی، لیکن اچانک ہونے والے نکاح کے بعد اس کا یوں خاموش ہو جانا اس کے لیے عجیب تھا۔ وہ نہ ہی کال پر اس سے کیا بات کرتی، نہ ہی موبائل پر کوئی رابطہ تھا، اور نہ ہی کوئی اور پیغام، اور وہ بھی خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتی کہ جس روز ٹریننگ کے بعد واپس جائے گا، اس حسین چلبلی لڑکی کے اچھے خاصے کان کھینچے گا۔ آخر اب وہ اس کا شوہر ہے، اتنا تو حق رکھتا تھا۔ کسی کو بھی جگانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حویلی کا ملازم گلنور صرف اس بات سے واقف تھا کہ وہ آج رات حویلی واپس آنے والا ہے، اور گلنور اس کے استقبال کے لیے بھی موجود تھا۔ چھوٹے صاحب کھانے کے لیے کچھ آپ کے کمرے میں پہنچا دوں؟ کندھوں کو جھکاتے ہوئے گلنور نے پیشکش کی تو اسے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب میں صرف آرام کروں گا۔ بیگ صبح گاڑی سے نکال کر میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ حویلی داخل ہوا۔ اس وقت وہ کسی کو بھی ڈسٹرب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھما دیا۔ دروازہ کھلا اور اس نے اندر قدم رکھا۔ لمحے بھر میں وہ ٹھٹک گیا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں سامنے بستر پر سویا ہوا وجود کچھ انکمفرٹیبل تھا، لیکن وہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار باہر دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ حیرانگی صرف کچھ لمحوں کی تھی، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی ایک حسین سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک تھوڑی سی بڑھ گئی تھی۔ سامنے لیٹے ہوئے وجود کو وہ مدھم سی روشنی میں ہی پہچان چکا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ دروازے کی جانب تھا، اور جگمگاتے ہوئے چہرے کو فراموش کرنا عاشر افندی کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں دوسروں کو سرپرائز دینے آیا ہے، لیکن ایک سرپرائز اس کا بھی منتظر ہوگا۔ اس کی بیوی اس کے کمرے میں اسی کے بستر پر آرام فرما رہی ہوگی، اور یہ اس کے لیے ایک دلکش ترین لمحہ تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب چلا گیا۔ اس کے بے حد قریب بیٹھے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہزار رنگوں سے لبریز لڑکی اپنی گھنی پلکوں کو گرائے اتنے سکون سے سو رہی تھی جیسے کہ حسین خواب اس کی پلکوں پر اتر چکے ہوں، اور وہ ان حسین خوابوں کے باعث وہ کوئی اپسرا لگ رہی ہو۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے چہرے پر گرتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس دیا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ نکاح کے بعد اسے یوں روبرو دیکھ رہا تھا۔ حیثیت بدل چکی تھی، اور حیثیت کے ساتھ ساتھ جذبات بھی بدل چکے تھے۔ کافی دیر اس کے دلکش چہرے کو دیکھنے کے بعد اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اسے سیدھا کر دیا، جبکہ شاید وہ نیند کی اتنی پکی تھی کہ اس کے بلانے پر بھی آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ کروٹ موڑ کر پھر سے سو گئی، اور جوتے اتار کر وہ بھی لیمپ آف کرتا اس کے پہلو میں براجمان ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر ذرا سے فاصلے پر سویا تھا۔ جذبات بدل چکے تھے، اور ان بہکتے ہوئے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ بھی خود پر پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔
وہ اس رشتے کی حدود کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پہلو میں لیٹی لڑکی اس کی بیوی تھی، اس پر حق بھی رکھتا تھا، لیکن وہ ابھی وقت مقررہ کے انتظار میں تھا۔ سو آنکھوں پر بازو رکھتے اس نے نرمی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ تبھی ایک کھنکھناتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر آ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، وہ کروٹ بدل کر اس کے قریب آ گئی۔ نہ جانے وہ کن احساسات میں گھری ہوئی تھی، اس کے سینے پر سر رکھے مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے وہ قیامت برپا کر رہی تھی، اور اس قیامت کو سنبھالنا عاشر کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے نرمی سے کروٹ شہر کی جانب موڑ لی۔ تھوڑا سا دور ہو جاؤ، اتنا قریب آنا تمہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ وہ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کر گیا، جبکہ جیسے اس نے خواب میں بھی اس سرگوشی کو محسوس کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تو کسی اور ہی سرگوشیوں کا شکار تھے، جبکہ عاشر پر اس کا خمار اس قدر چھایا ہوا تھا کہ نرمی سے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بے خود ہوتا چلا گیا۔ یہ بے خودی صرف ایک جانب سے نہیں تھی، بلکہ دوسری جانب چھائی ہوئی ہے۔ بے قراری اقرار کا سندیسہ دے رہی تھی۔ وہ بہک رہا تھا، لیکن بہکنے والا وجود وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی جیسے کسی حسین سپنے سے متعارف ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اپنا وجود کا احساس اس پر ثبت کرتا جا رہا تھا، جبکہ بکھری ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ کچھ بھی سمجھنے سے غافل تھے۔ تبھی عاشر نے اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے اسے کی کمر سے اس کو تھام کر خود سے لگا لیا۔ چاروں جانب چھایا ہوا اندھیرا، بکھری ہوئی سانسیں، سانسوں کی تپش اور دو روحوں کی بے قراری، وہ ایک دوسرے پر مسلط ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اسے خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، اور وہ جذب ہوتی جا رہی تھی۔ آنے والا لمحہ حسین سے حسین تر تھا۔ اس کی محبت میں ڈوب جانے والے عاشر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ خود کو کسی اور سے منسوب کر چکی ہے۔ اپنا دل وہ کسی اور کے حوالے کرتے ہوئے کسی اور کے خوابوں کو سجا کر اس کے پہلو میں براجمان ہے۔ وہ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ان دونوں کے درمیان جائز تھا، لیکن مقرر کردہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی شرٹ لیس وجود پر اپنا سر ٹکا کر وہ پرسکون سے انداز میں آنکھیں مونتی چلی گئی، اور عاشر نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا۔ کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ اس کی بیوی تھی، یہ سب کچھ غلط نہیں تھا، اور دونوں کی رضامندی تھی۔ یہ ایک ایسی رات کا راز تھا جو ان دونوں کے درمیان دفن ہو گیا، لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ راز ان کی زندگی پر کیسا اثر ڈالے گا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی معمول کے مطابق ان کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ابھی تک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ کچھ دیر لا علمی سے چھت کو گھورتی رہی، جب تک کہ دماغ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا، اور پھر اس نے حیرت سے سر گھما کر اپنے برابر میں سوئے ہوئے وجود کو دیکھا۔ کرنٹ کھا کر وہ ذرا سی دور ہوئی۔ اندھیرے میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے پہلو میں سویا ہوا کون ہے، لیکن اس کے وجود پر قابض احساس اسے کچھ اور باور کروا رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ رات کے سارے منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر تسلی سے مقابل کو چھوا، اور پھر جلدی ہی اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی وہ رات وہ عاشر کی کمرے میں رکی، اس سے پہلے کہ اس نے سمیر سے ملاقات کی، رات بھر کسی حسین خواب کے زیر اثر رہی، اور پھر اس نے سر گھما کر لیمپ آن کر دیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے منہ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو جما لیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے آفندی حویلی کی پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں، دل بس دھڑکتا چلا گیا، ہاتھ کانپتے گئے، اور سکون سے سوئے ہوئے اس وجود پر اپنی ٹکی ہوئی نظروں کے باوجود وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ رات بھر اس شخص کے ساتھ رہی جو اس کا شوہر تھا، جس کے نکاح میں تھی، لیکن آج تک اس کے بارے میں سوچ نہیں پائی۔ خود کو گھسیٹ کر اس نے اشر سے دور کیا، اور چوڑیوں کی کھنک یا پھر ہلچل سے ہی وہ بیدار ہوا تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں کو کھول کر اس نے ایک بار سحر کے چہرے کو دیکھا، اور پھر دوبارہ تفصیل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک کی آنکھوں میں بس خوف تھا، حیرت تھی، اور شاید نفرت بھی، جبکہ دوسری کی آنکھوں میں صرف نرم تسلی تھی۔ اور اگلے لمحے اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے سحر کو چھونا چاہا، جبکہ وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھال کر بیڈ سے اتر گئی۔ آپ یہاں؟
وہ ابھی بھی خود کو کسی ڈراؤنے خواب سے منسلک کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنی شرٹ اٹھا کر پہن رہا تھا۔ رات تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ عاشر کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ اس کہانی کو یقین میں بدل رہی تھی، جسے وہ ماننے سے بھی انکاری تھی۔ رات آپ یہاں آئے؟ اور اس کے بعد؟ اب وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دور دیوار سے جا لگی۔ نظریں ابھی بھی عاشر کے چہرے پر تھیں، جبکہ اطمینان سے اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا وہ نیچے اترا۔ ریلیکس، جو کچھ بھی ہوا وہ ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سحر۔ وہ بہت تسلی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا، جبکہ سحر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہوا اور پھر سنبھل گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی، میری اجازت کے بغیر مجھے چھونے کی؟ وہ اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذرا خفیف سا مسکرایا۔ میری ہمت محترمہ بے قراری آپ کی جانب بھی بڑی ہوئی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد سحر اسے کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ نگاہ ہو چکی تو جو مرضی چاہیں گے کریں گے آپ۔ میں 2 حرف بھیجتی ہوں آپ پر، اس رشتے پر اور اس لمحے۔ اسے نہیں لگا کہ اس نے گھسیٹتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ مت بھولو کہ تم اشرف فندی سے مخاطب ہو۔ میں اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا تیز جنونی بپھرا ہوا لہجہ دیکھ کر وہ ذرا سہم سی گئی، لیکن اگلے پل مقابل نے خود کو روک لیا تھا۔ جانا تم میری بیوی، اور جو کچھ ہوا وہ غلط نہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہارے پہلو میں جم کر۔ وہ اب اس کی ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے چھو کر بات کر رہا تھا، لیکن سحر نے دوبارہ اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، نہیں مانتی میں اس رشتے کو، اور نہ ہی مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ میرے پہلو میں کھڑے رہیں یا میرے ساتھ نظر آئیں۔ وہ اس قدر دھاڑتے ہوئے بات کر رہی تھی کہ اگر کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو شاید اب تک پوری حویلی جمع ہو چکی ہوتی، اور وہ ایک دم کھڑا رہ گیا۔ وہ اتنی نفرت کرتی تھی اس سے، لیکن آخر کیوں؟ یہ نکاح میں نے زبردستی نہیں کروایا، تمہاری رضامندی شامل تھی اس میں۔ وہ اب ذرا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن سحر کی سرخ آنکھیں، کپ کپاتے ہوئے لب اور بکھرا ہوا وجود اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوگا؟ نکاح اپنی مرضی سے، لیکن میری مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ دیر تک اس کی موجودگی کو محسوس کیے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ جب تک کہ وہ غائب نہیں ہوئی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر وہ وہیں بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس روز آقا جان نے ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے اسے رضامندی چاہیے، اور اس کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ پھر گھر والوں کی مرضی بھی تھی، سو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ حالانکہ یہ جاب کرنے کے لیے اسے سب کو راضی کرنا پڑا، کیونکہ آغا جان یہی چاہتے تھے کہ وہ فیملی بزنس کو جوائن کرے، لیکن یہ اس کی ڈریم جاب تھی، سو اسے اس طرف آنا پڑا۔ اور اب وہ مزید ان کی پسندیدہ رشتے سے انکار کر کے ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے رضامندی دے دی، اور اسی ہفتے کے اختتام پر اس کا نکاح تھا۔ اس شام وہ ایک شاندار سی تقریب میں آف وائٹ کلر کے شرارے میں سجی ہوئی دلہن اس کے سامنے آ بیٹھی تو عجیب سے ایسے صاحب نے اسے گھیر لیا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اپنے سنجیدہ مزاج کی وجہ سے وہ آج تک کسی سے اتنا فرینک نہیں ہو پایا۔ ہاں، کبھی کبھار گزرتے ہوئے بات چیت ہو جایا کرتی، لیکن اس وقت وہ ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہونے جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ بڑی محبت سے اس کے قریب آ کر اس کے گھونگھٹ سے اس کو جگمگاتے ہوئے چہرے کو آزادی بخش کر دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ اپنے حسن سے مقابل کو مات دے جائے۔ نکاح کے اگلے 2 دنوں کے بعد وہ حویلی سے چلا گیا، اور اب لوٹا تو حالات مختلف تھے۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا شادی پر آنا واقعی سب کو سرپرائز کر گیا۔ حویلی میں جو مقام اسے حاصل تھا وہ دوبارہ کسی کو حاصل نہیں ہو پایا، اس لیے اس کا چچا زاد سمیر اسی بات پر اسے خار کھاتا تھا، اور اس وقت بھی اسے ناشتے کی ٹیبل پر آتا ہوا دیکھ کر سب کے خوشنما چہروں پر نظر ڈالتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ اسے لگا یہ بس وقتی ری ایکشن تھا، جو کہ اس کی جانب سے ہونا بھی چاہیے تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ محض ایک نازک لمحہ تھا۔
ہو سکتا تھا کہ وہ دل سے رضامند نہ ہو، لیکن کم سے کم وہ اتنے نازک رشتے کے لیے اپنی بدگمانیوں کو بڑھا نہیں سکتا تھا۔ وہ پورا دن ہی اپنے کمرے میں رہی، نہ ہی باہر گئی، نہ ہی کوئی بناؤ سنگار۔ حالانکہ گھر میں شادی تھی، کتنی ارینجمنٹ تھی، اس نے کیا کیا پلان کر رکھا تھا، لیکن صبح سمیر اس سے ملنے کے لیے بھی آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ سارا دن وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ قابل فراموش نہیں تھا۔ وہ اس شخص کے نکاح میں تھی، لیکن یہ نکاح کس طرح ہوا تھا سے وہی جانتی تھی۔ تبھی سمیر کی ہلکی سی محبت اس کے دل میں پروان چڑھ چکی تھی، لیکن تب تک وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سمیر کے دل پر بھی وہ قابض ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ وہ منتظر نگاہوں سے سمیر کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی جس کے باعث وہ اس نکاح سے انکار کر پاتی، اور گھر والوں کو اچانک یہ نکاح کروانا تھا، اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن عاشر اس کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جو مقام سمیر کا تھا، اور نکاح کے بعد اس نے عجیب انداز سے سمیر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ اس کا دل تو پہلے اس کی جانب ہمکتا تھا، اور یہ دوری نزدیکی میں کب بدلی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان اقرار ہوا اور محبت پروان چڑھنے لگی، اور اس سارے لمحات میں وہ عاشر کو فراموش کر چکی تھی۔ خود کو ہمیشہ وہ تسلی دے دیتی، عاشر ویل ایجوکیٹڈ اور بہت پولائٹ ہے، اور جب اسے اپنی محبت کے بارے میں بتائے گی وہ خود ہی قدم واپس ہٹا لے گا۔ لیکن یہ حادثہ سب سے عجیب حادثہ تھا۔ سمیر کے میسیجز، کالز، وہ ہر بار اسے باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، سب کے سامنے بات کرنے کے لیے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے کمرے سے باہر نکل آتی۔ 2-3 دنوں تک وہ خود سے ہی غافل اسی کمرے میں پڑی رہی۔ نہ اس نے عاشر سے کوئی بات کی، اور نہ ہی گھر والوں سے، اور سمیر سے بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ تو اس شام وہ خود اس کے کمرے میں چلا آیا تھا، ہمیشہ کی طرح دھار سے دروازہ کھولتے اس کے قریب آیا اور بستر سے کھینچتے ہوئے اسے اتارا تھا۔ یعنی تم یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہارا وہ سو کالڈ شوہر واپس آ گیا؟ وہ شدید غصے میں تھا، جبکہ سمیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری طرف دیکھو، کیا تمہیں میری بے قراری کا اندازہ نہیں ہے؟ سمیر نے بڑی ہمت کر کے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ حویلی میں کوئی بھی ان دونوں پر شک نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی آج تک انہوں نے محبت اور ملاقاتوں کا سلسلہ لوگوں کے سامنے شروع کیا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو سحر؟ عاشر کی وجہ سے اس کے اپنے خدشے عروج پر تھے۔ سمیر وہ بس ہمت جمع کر رہی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اسے ہر حال میں سمیر کو آگاہ کرنا تھا۔ ہاں بولو پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ سمیر دراصل اس رات اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سہارا دے کر اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ سمیر مکمل طور پر اس کے جانب متوجہ تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ بس اس چھائے ہوئے ماحول میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ اس رات جب تم سے ملنے کے بعد میں واپس آ رہی تھی، اس نے آنسوں کے درمیان بات کا آغاز کیا۔ سمیر بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ تائی نیچے موجود تھی، میں عاشر کے کمرے میں رک گئی، سر اٹھا کر روتی ہوئی آنکھوں سے۔ اب اس نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس رات نہ جانے وہ کب لوٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس بار اسے لگا تھا کہ اس کی جان حلق تک پہنچ چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ اس رات تم کمرے میں تھی اور عاشر بھی اس رات لوٹ آیا۔ اس بار سمیر کے ہاتھوں کی گرفت اس کے چہرے پر سخت ہوتی گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے سحر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور اس رات ہم دونوں کے درمیان بات کو دھورا چھوڑتے ہوئے اس نے نظروں کو جھکا لیا تھا، اور اگلے لمحے سمیر نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم دونوں کے درمیان اس بار وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ذرا سا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے وہ سر جھکا کر روتی رہی، جبکہ سمیر کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر وہ وحشت برپا ہو چکی تھی جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا، اور اگلے لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس نے سحر کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ وہ اچھل کر گر پڑی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ حیرت سے پلٹ کر سمیر کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا بغیر کسی حق کے، ٹھیک بے وجہ موجود تھی۔ وہ ناراض تھی، جنونی ہو گیا، اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق تک پڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب سمیر نے نیچے جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو دبوچ کر اسے اپنے مقابل کر دیا تھا، یعنی اس رات تم اس کے بازوں میں لیٹی رہی،
یعنی وہ تمہارے وجود پر قابض رہا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو۔ چبا چبا کر الفاظ دہراتے ہوئے وہ اسے سلگاتے پر مجبور کر رہا تھا۔ درد کی شدت سے وہ چیخ کر رہ گئی اور سمیر نے اسے دھکیلتے ہوئے بستر پر گرا دیا۔ تم جیسی عورتوں کی ڈیمانڈ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ مجھ سے حدود بنا لی تاکہ میں سمجھوں کہ تم بہت ہی باکردار اور حیادار لڑکی ہو، اور وہاں نکاح کے آڑ کر تم نے اپنے لالچ کو پورا کر لیا۔ وہ تڑپتے اس کے جانب بڑھی، لیکن سمیر نے اسے خود سے دھکیل دیا۔ وہ پلٹ کر مضبوط قدم اٹھاتے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ سسک سسک کر رو پڑی۔ نہ جانے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ اس لمحے اسے صرف عاشر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک ہی رات میں اس کی زندگی کو برباد کر دیا، اور سمیر وہ کیا، اس سے اتنا بدگمان تھا کہ اسے ایک ہوس پرست عورت سمجھتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے سچ نہیں بھی بتا سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ سچ سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح اسے دھتکار کر گیا تھا، یہ ایسی تذلیل تھی جسے فراموش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن شاید وہ بھی جانتی نہیں تھی کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو لبوں پر ایسا کفر لگا لیتی کہ ٹوٹنے سے نہ ٹوٹتا۔ اس وقت لاؤنج میں آغا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سمیر رات بھر گھر سے باہر رہا۔ وہ کہاں تھا، کیا کرتا رہا، کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ یہ تو اس کی عیاشی تھی کہ وہ رات بھر پھر باہر رہتا۔ دوستوں کی محفلیں اس کی زندگی کا سب سے مضبوط پہلو تھی۔ آغا جان اور عاشر کی موجودگی کو فراموش کرتے ہوئے وہ قریب سے گزرنے لگا۔ جب آغا جان نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا، برخوردار، آؤ کچھ دیر ہمارے پاس ہی بیٹھ جاؤ، سلام دعائیں نہ صحیح، بیٹھ کر بات تو کر سکتے ہو۔ عاشر مطمئن انداز میں پاؤں پر پاؤں ٹکائے بیٹھا رہا، جبکہ اس نے پلٹ کر سخت نظروں سے عاشر کو دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا۔ آغا جان، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شہزادہ پوتا آپ کے پاس ہے، اور ایسے میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح اپنی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ سمیر، ریلیکس، کم سے کم بات تو آرام سے کر لیا کرو۔ اس بار عاشر نے نرمی سے کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات پر بھی بھڑک اٹھے گا۔ جب وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بھاشن دینے والے؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ پہلے پہل عاشر ہوا تھا، لیکن اگلے لمحے اس نے سمیر کو خود سے دور دھکیل دیا۔ آغا جان حیرت سے کھڑے رہ گئے۔ وجاہت اور شجاعت صاحب بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دور ہٹو سمیر، آغا جان نے مداخلت کرنی چاہیے، لیکن سمیر نے کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا اور عاشر نے اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کر دیا۔ اپنی حد میں رہو سمیر، جانتے نہیں ہو تم مجھے۔ عاشر کے مضبوط لہجے پر وہ ذرا ڈگمگایا، لیکن اس کا غصہ کم ہونے والا نہیں تھا۔ آپ لوگ صرف لوگوں کی وجہ سے ہمارے سروں پر مسلط ہیں۔ آخر ہے کہ اس عاشر میں وہ کوئی اور جلن نکال رہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر آ گئے، جبکہ وہ بھی سیڑھیوں پر کھڑی اپنی کانپتی ٹانگوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سمیر کو چیختے ہوئے کہا۔ عاشر کا گریبان پھٹ چکا تھا جب سے عطایہ کی وفات ہوئی۔ یتیموں کی طرح میرے باپ کا کھا رہے ہو تم، اور یہاں عاشر کی بس ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سمیر کے چہرے پر زوردار گھونسا دے مارا تھا۔ سحر چیختے ہوئے دو زینے نیچے اتری۔ وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر عاشر کو سنبھال لیا تھا، جبکہ شجاعت صاحب حیران و پریشان دروازے میں کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حد تک جا سکتا تھا کہ اس نے آغا جان کا بھی خیال نہیں کیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب کے سامنے عزت دار ہونے کا خول چڑھا رکھا ہے تم نے۔ سرخ سیال کو تھوکتے ہوئے سمیر نے دوبارہ اس کی جانب ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ سب کی پیٹھ پیچھے تم کیا کر رہے ہو؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، نکاح کی آڑ لے کر شہر کے ساتھ رات گزارنے والے ذلیل انسان کے ہاتھوں افندی خاندان کی بھاگ دوڑ تھما دی جائے گی۔ تھو ہے تم لوگوں کے انصاف پر، اس نے کہتے ہوئے ہر ایک شخص کو ساکت چھوڑ گیا۔ عاشر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو کچھ اس رات ہوا، اس نے تو وہ بات خود سے بھی چھپا لی تھی۔ اس کے باوجود اس بات کا یوں سرے عام بیان ہونا اسے حیرت میں مبتلا کرا تھا۔ آغا جان دنگ کھڑے تھے اور ستارہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سمیر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کیا کہہ دیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یوں ہی چیختے چلاتے وہ حویلی سے باہر نکل گیا، جبکہ سب لوگ عاشر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جو کچھ کہہ رہا تھا، کیا وہ ٹھیک ہے؟
आगा जान ने मजबूत लहजे में धारती हुई आवाज के साथ आशिर से पूछा। जबकि उसने पलट कर सितारा को देखा था, वो जर्द चेहरा लिए वहीं खड़ी रह गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आशिर अफंदी। इस बार वो मजीद धारे और इसने सर झुका लिया। इसका झुका हुआ सर इकरार की निशानदेही कर रहा था। इस सुर्ख नजरों से इसे देखते हुए आगा जान अपने कमरे में चले गए और वो सब लोग हैरत का शिकार खड़े रह गए। सहर पर एक सुर्ख निगाह डालकर वो भी अपने कमरे में चला गया था। जबकि जरीना बेगम ने सहर को दबोचते हुए अपने कमरे का रुख किया। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ, ऐसा हुआ था? जरीना बेगम ने इसे झंझोड़ते हुए इससे पूछ रही थी और इसने इकरार कर लिया। समीर की लगाई हुई आग कोई छोटी आग नहीं थी जो जलकर खुद ही बुझ जाती। वो ऐसी आग थी जिसने एक बार हर एक को हैरत का शिकार छोड़ दिया। आगा जान के बनाए हुए असूल थे, इनकी इज्जत थी, और ऐसे में ये उठाया हुआ कदम आशिर को सबकी नजरों में गिरा चुका था। इस शाम जो फैसला हुआ वो एक बार फिर तवक्को के खिलाफ था। आगा जान ने कह दिया कि इसी हफ्ते के इख्तिताम पर इन दोनों की रुखसती होगी। वो नहीं चाहते थे कि बात यहाँ से आगे बढ़े। इसे जल्द से जल्द शहर को रुखसत करवाकर आशिर के कमरे में मुंतकिल कर दिया जाए। और आशिर वो तो इस बात पर साकित था कि आखिर इस सब के बारे में समीर को कैसे पता चला। सारी कड़ियां एक दूसरे से जोड़ने के बाद जो नतीजा निकलता था वो शायद वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन कुछ था जो इसे अंदर से बेचैन कर रहा था। कुछ था जिसे ठिकाने लगाना बहुत जरूरी था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी रुखसती के लिए तैयार नहीं हूँ अम्मी। जुबैदा बेगम के सामने इसने बैठते हुए इन्हें वार्निंग की। पागल मत बनो, जो कुछ हो चुका है इसके बाद तुम्हें लगता है कि आगा जान तुम्हारी बात सुनेंगे? जुबैदा बेगम ने इसे झाड़ते हुए खामोश करवा दिया। मैं बाबा से बात करूंगी। तुमसे पागलपन कर रही हो और पागलपन में अपना नुकसान करोगी। सहर जुबैदा बेगम गुस्से से ऐसे देखती रह गई। तुम्हारा निकाह आशिर से हो चुका है और कुछ भी उल्टा सीधा सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। अपनी माँ की बात सुनने की बजाय वो बस दरवाजे को देख रही थी। तभी जुबैदा बेगम ने पलटकर दरवाजे में खड़े आशिर को देखा। वो बहुत इत्मीनान से सीने पर बाजू लपेटे इन दोनों को देख रहा था। जुबैदा बेगम बमुश्किल मुस्कुराई। आओ बेटा, अंदर आओ। इन्होंने रास्ता छोड़ते हुए से अंदर आने के लिए कहा। मैं सहर से कुछ बात करना चाहता हूँ चची जान। इसके कहने पर एक तनकीदी नजर सहर पर डालते हुए जुबैदा बेगम बाहर निकल गई। जब इसके सामने आया था, आज शायद तीसरी मर्तबा वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो बहुत इत्मीनान से इसके चेहरे को देख रहा था, जबकि वो नजर झुकाए बस फर्श को घूर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबके बारे में समीर को कैसे पता चला? इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि लम्हे भर में वो नजरें उठाकर इसे देखने के बाद नजरें झुका गई। अपनी खुश्क लबों को तर करके इसने बात का आगाज करना चाहा था। मैं और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये इसके लिए कोई नया इंकशाफ नहीं था। ये चीज दूसरे दिन से इसके जहन में बार बार आ रही थी, जिसे वो झुठला रहा था, लेकिन अब इसे यकीन हो चुका था कि वो मजीद 2 कदम उठाते हुए इसके बेतहाशा करीब हो गया। ये जानते हुए भी कि तुम आशिर अफंदी की बीवी हो। जबकि वो रोते हुए बस सर झुकाए खड़ी रही। 3-4 दिनों के अंदर अंदर हमारी रुखसती है, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद अगर तुमने पलट कर किसी को देखने की कोशिश भी की तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। वो धमकी नहीं दे रहा था, बस नरमी से बात कर रहा था। जबकि सहर ने नजर उठाकर इससे देखा। समीर को कॉल करो, इसे कहो कि वो वापस आकर तुम्हारे पहलू में खड़ा होकर इस बात की जमानत दे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें पाने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो और बस इस हैरत से अपने सामने खड़े इस शानदार से मर्द को देखती रह गई, जो किसी का भी आइडियल हो सकता था, जिसे पाने के लिए कोई भी लड़की सब कुछ हार सकती है। इसने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप इसे देखते हुए नसें झुका गई। वो एक भरपूर निगाह इसके चेहरे पर डालकर पलट गया। ये सच था कि निकाह के बाद वो इसके बारे में सोचने लगा था। वो इसे अच्छी लगने लगी थी और हकीकत का तकाजा भी यही था कि वो इससे मोहब्बत करे। अब मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन इस रोज वो इसे छूट कर आया था और सहर ने फौरन समीर को कॉल की थी। शाम तक वो मुसलसल समीर को कॉल्स कर रही थी, लेकिन समीर ने इसकी एक भी कॉल पिक नहीं की। जबकि दूसरे दिन शायद इसके पैगामात से उकताते हुए समीर ने खुद से राब्ता किया था। आशिर ने कहा कि वो मुझे तलाक दे देंगे अगर आप मुझसे निकाह करें।
تو پلیز حویلی واپس آ جائے۔ سمیر وہ بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی، جبکہ دوسری جانب خاموشی چھائے رہی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر سمیر نے اس ناراضگی کو ختم کر دیں، جبکہ دوسری جانب سمیر نے گہرا سانس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنا لوں گا یہ جاننے کے بعد کہ تم عاشر کے ساتھ رات گزار چکی ہو؟ اس کی سانس تھم گئی، دھڑکن جیسے رک گئی، ایک لمحے کے لیے پوری کائنات تھم گئی۔ مقابل سمیر تھا جو اس کی محبت کی دم بھرتا تھا، جو ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آیا اور اس کی صحرا جیسی زندگی کو بہار بنا دیا تھا۔ سمیر، اس نے بڑی منت بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو کہ وہ پہلے کسی کو حاصل ہو چکی ہے۔ عاشر تمہیں طلاق دے یا نہ دے، اس نے تمہیں حاصل کر لیا ہے۔ میں دنیا میں کسی کا چھوڑا ہوا کھا سکتا ہوں، لیکن عاشر افندی کا نہیں۔ ایسے نہ کہیں سمیر، میں ہوں سحر آپ کی محبت۔ جبکہ دوسری جانب سمیر کا جواب اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل گیا۔ بھاڑ میں جائے محبت۔ اس شخص کو محبت سے زیادہ اپنی ضد عزیز تھی، اپنے مغروری عزیز تھی، اور ایسے لوگ کبھی بھی محبت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اس روز سمیر کی جانب سے ملنے والا دھچکا ایسا دھچکا تھا جس نے اس کی ذات کو ہنگاموں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے دن کے ایسے گزرے گھر میں کتنے ہنگامے ہوئے وہ نہیں جانتے تھے۔ بس اس روز عروسی لباس میں وہ عاشر کی دلہن بنی، اتنی حسین دلہن کہ آج سے پہلے حویلی والوں نے اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر عاشر کا جگمگاتا ہوا نام بے پناہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھنا چاہا تھا۔ اسے انتظار تھا شاید وہ اب بھی لوٹ آئے، لیکن نہ اسے لوٹنا تھا اور نہ ہی وہ لوٹا۔ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عاشر یہ بات جانتا تھا کہ وہ سمیر سے محبت کرنے لگی ہے، سمیر کے ساتھ منسلک رہی، دل سے ان دونوں کا رشتہ رہا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کتنی بدگمانی پال چکا ہوگا اور اب زندگی کیسے گزرے گی۔ ہزاروں ایسے سوالات تھے جو پھن پھلائے اس کے سامنے کھڑے تھے، جبکہ وہ حسین دلہن خاموشی سے ٹوٹے قدم اٹھا کر عاشر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سحر نے پلکیں اٹھا کر عاشر کے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا وہ آج جیت کا جشن منا رہا ہوگا، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا رہا تھا اور سحر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ اس کے پہلو میں سجی تو نہ جانے کتنی نظریں ان دونوں سے ہٹانا بھول گئیں۔ وہ دونوں حسن میں ایک دوسرے کو مکمل مات دے بیٹھے تھے۔ اس روز رخصتی کے وقت وہ بے تحاشا روئی۔ یہ اس وہمی محبت جس کا کبھی سے وہم ہوا تھا کہ دل سے نکل جانے کا دکھ تھا، یا جو بھی بس اسے رونا آیا اور وہ روتی چلی گئی۔ ہزاروں دعاؤں کے ساتھ اسے عاشر کی کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ سمیر سن چکا تھا کہ وہ رخصت ہو گئی ہے، لیکن شاید اس کی محبت اتنی دھواں دار نہیں تھی کہ وہ سوگ منانے بیٹھ جاتا۔ ایک بار پھر وہ اسی بستر پر آ بیٹھی۔ آج وہ کمرہ خوشنما پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کینڈلز کا جلنا کمرے کی زینت کو بڑھا رہا تھا اور اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ پہلی ملاقات جتنی بھی خوشنما تھی، لیکن اس کے دل کے اندیشے اپنے عروج پر تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اندر داخل ہوا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا، جبکہ لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکائے وہ بس اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اور پھر اس نے نرمی سے پلکیں اٹھا کر عاشر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے، جبکہ عاشر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں اس رونے کا مطلب کیا سمجھوں؟ وہ نرمی سے اس کے قریب جھکا تھا۔ اس حسین دھوکے کا ماتم جو آج تک مجھ پر مسلط رہا، جبکہ عاشر نے مسکراتے ہوئے اسے ذرا قریب کھینچ لیا تھا۔ آج تک، لیکن آج کے بعد نہیں۔ حیرت تھی کہ وہ شخص سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے سحر کی جانب سے کی گئی بدتمیزی پر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ سحر کے دل میں اندیشے تھے۔ وہ ہتک آمیز رویہ جو سمیر کی جانب سے اپنایا گیا تھا، اسے لگا کہ آج عاشر کی جانب سے وہ 2 گنا زیادہ اپنایا جائے گا۔ آپ سب کچھ میرے بارے میں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بتانے کے لیے تیار ہوں میں، وہ بس روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عاشر نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بھیگے ہوئے رخساروں کو صاف کر دیا۔ میں جو کچھ تمہارے بارے میں جانتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو جاننا ہوا وہ خود جان لوں گا۔ اس کے قریب آ کر وہ اس کے ذہن کو بھٹکا رہا تھا
اور خود میں سمٹتے ہوئے وہ ذرا سی دور سڑک گئی۔ نہیں پلیز، دور مت جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا جس کے بعد مجھے اس حسین لڑکی کی پھنکار سہنی پڑے۔ بے باک سی آنکھ دبا کر وہ اسے سرخ کر چکا تھا، جبکہ نظریں جھکا کر وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ جاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ، جب تمہارا ذہن مطمئن ہو جائے گا تو عاشر افندی کی دلہن ہو، اس کے حق میں ہو، اس کے بعد خود میرے قریب چلی آنا، مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ناراض تھا یا جو بھی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ رات آخری رات تھی جب اسے سمیر افندی کے عجیب سے محبت کا ماتم منایا۔ اس محبت کو عجیب کہنا بے جانا ہوگا، لیکن اس محبت نے ضلالت کے گڑھے میں گرا دیا تھا۔ اگلا دن اس کی جانب سے شروعات کا پہلا قدم تھا۔ انسان تب تک شروعات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اکیلا ہو جاتا، کہ ارد گرد مایوسی چھائی ہوئی، اور جبکہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوا شخص ہمیشہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لیتا، لیکن عاشر اپنے قدم پیچھے ہٹانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس روز وہ اس کے ساتھ وہ ہلکی سی مسرور تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک حسین آغاز تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتا، اس کی ہر بات کو بڑے انہماک سے سنتا تھا، اور 2 دنوں کے اندر اندر اس کی عاشر سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اتنی گہری دوستی کہ وہ بے دھڑک اسے ہر بات بتا دیتی، لیکن جب کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو تھوڑا سا دور سمٹ جاتی۔ تو ابھی تک حدود قائم تھی۔ اس شام سمیر افندی کا حویلی واپس آنا اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل پیدا کر گیا تھا۔ پلٹ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن عاشر نے مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیں ماضی سے گھبرا کر آنکھیں نہیں موندی چاہیے، بلکہ چپ چاپ مضبوط نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے راستہ بدل لیں، تاکہ وہ بار بار آپ کے راستے پر آنے کی کوشش نہ کرے۔ جبکہ سرخ نظروں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اس قدر قریب دیکھ کر سمیر قریب سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے تن بدن میں جو آگ لگی تھی اسے وہی بیان کر سکتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، اسے عاشر سے چھین لے گا، اسے اپنائے گا، عاشر کے سامنے جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گا تو اسے نیچے دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اپنی ضد اور انا میں اس نے اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ اس روز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ جب سحر اس کے بجائے عاشر کی جانب متوجہ تھی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ صرف ایک بار سحر سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی پرانی محبت جاگ جائے۔ اس بار اگر وہ عاشر سے سحر کو چھین لے گا تو اس کا غرور پہلے سے زیادہ توڑے گا، کیونکہ اس بار وہ سارے جہاں کے سامنے اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو چکی ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا جب اسے چھت پر جاتی ہوئی وہ دکھائی دی، اور سب کی نظر بچا کر وہ بھی چھت پر چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں موو آن کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی۔ اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا وہ چہرے پر غمگین تاثرات سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ جب سحر پلٹی، لائٹ پنک کلر کے لباس میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ سمیر افندی کو اپنے خسارے کا احساس ہوا۔ کیا محبت اتنی کمزور تھی کہ صرف ایک بار کرنے پر تم پیچھے قدم ہٹا لو؟ وہ اطمینان سے سینے پر بازوں پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا سحر، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ کیا تمہارے لیے آسان ہوتا مجھے ایسے پا لینا جب میں کسی اور سے منسلک ہو جاؤں؟ اس کا کھیلا ہوا کھیل کمزور نہیں تھا۔ سحر کچھ لمحے سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں میرے لیے آسان تھا، کیونکہ محبت یہ سب نہیں دیکھتی۔ اگر یہ صرف جسموں کا کھیل ہوتا تو کوئی بھی کسی بیوہ سے محبت کا اعلان نہ کرتا۔ ٹھیک ہے میری غلطی تھی، لیکن اب میں لوٹ آیا ہوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر وہ شخص کل تک اس بات کا دعویٰ کر چکا ہے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً وہ ابھی بھی قائم ہوگا۔ وہ اب اس کے قریب آ رہا تھا۔ سحر نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دعوے پر قائم ہو سکتا ہے کہ میں ابھی بھی انہیں کہوں تو مجھے چھوڑ کر پلٹ جائیں، لیکن اب کھیل ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اب میں اس دعوے سے مکر گئی ہوں۔ اس نے بڑے دل سے سمیر کے منہ پر یہ سب کچھ کہہ دیا۔ میں عاشر کی بیوی ہوں اور اسی کے ساتھ رہوں گی۔ میری زندگی سے سمیر افندی کا صفحہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکا ہے۔ جبکہ سمیر تڑپتے ہوئے سے دیکھتا رہ گیا۔ کتنا آسان تو نہیں کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ 2 قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی، ہلکا سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بھاڑ میں گئی محبت سمیر افندی، اس کے الفاظ اسی کو لوٹاتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔
اسی محبت کو بھاڑ میں چلے جانا چاہیے جو وقت آنے پر آپ کے ساتھ جم کر کھڑی نہ ہو۔ اسے یقین تھا پہلے، اب اگر وہ عاشر سے جدا بھی ہو جائے تو محض وہ اس کی زندگی کا خسارہ ہوگا جس کے بعد وہ کبھی خوشی نہیں دیکھ پائے گی۔ ایک شخص جو ایک بار آپ کا ساتھ چھوڑ جائے وہ ہر بار چھوڑ سکتا ہے۔ عاشر نے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ سحر کو اپنے ساتھ لے جائے گا، جہاں وہ رہے گا وہیں اس کی بیوی بھی رہے گی، اور کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ان دونوں کے رشتے کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس شام اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے سر اٹھا کر عاشر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو اسے ختم کر دیں کیپٹن صاحب، پلیز۔ جبکہ عاشر مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر آہستگی سے لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ناراضگی ان سے کہی جاتی ہے جن سے دور رہا جا سکے، میں تو تم سے دور ہی نہیں رہ سکتا جانا۔ اور اس حسین اعتراف پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے عاشر کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ جبکہ آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ ذرا سا دور ہو گیا۔ محبت؟ اتنا آسان تھوڑی کسی سے محبت کر لی جائے۔ جبکہ آنکھیں دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا تھا۔ خبردار اگر آج کے بعد مجھے کسی کہنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اچھا خاصا بوڑھا مان گئی تھی اور اس کی اٹھتی ہوئی انگلی سے کھینچتے ہوئے مقابل نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ جان نے آنکھیں دکھانے لگی۔ وہ بھی ایک کیپٹن کو جس روز میری حراست میں آئیں گی سارے بدلے لے لوں گا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ آہستگی سے اسے دھمکی سے نواز گیا، جبکہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے وہ پلٹ کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی جانب سے ہلکا سا اعتراف تھا، وہ بھی اس کی قربت کی متمنی تھی اور وہ بھلا کیسے اس کا اعتراف سمجھ نہیں پاتا۔ مسکراتے ہوئے سے بازو میں بھر کر وہ اسی کے وجود پر قابض ہوتے ہوئے اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ آہستگی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے سرخ کر کر یقین دلائے کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے جس کے حصے میں ایسا مرد موجود ہے جو صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ جبکہ نرمی سے آنکھیں بند کرتے اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سب کچھ عاشر پر نچھاور کر دیا۔ محبت دو روحوں کا ملن ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جو لمحے بھر کے لیے ہماری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہی ہماری جانب سے محبت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں جن سے جوڑ دیتا ہے، جن سے ہماری روح منسلک ہوتی ہے۔ محبت کے قابل سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکل آئے تو اپنے قدم واپس نہ ہٹائیں، جنہیں چن لیا جائے، جو منتخب کردہ ہوں عشق کے لیے، جنہیں اگر محبوب کہا جائے تو محبت کی تذلیل نہ ہو۔